Assalamu alaikum, this is Chana from We Solvo once again right in front of you. आज हमारे साथ आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एंकर पर्सन हैं, मल्टीपल चैनल्स के साथ काम करती रही हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस है, वो तो हम उन्हीं से जानेंगे क्या क्या कुछ देखा उन्होंने, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारी एनजीओज के साथ भी जुड़ी हुई हैं, किसी तारुफ की, किसी नाम की, किसी तारीफ की, किसी ऐसे मेरी जो मैं बयान कर सकूं मोहताज नहीं, नाम ही पहचान है, आरफीन आयशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियत है आपकी, थोड़ा सा बताएं, हमारे नाजरीन को जानना चाहेंगे। आज आपको हमने खास दावत दी है खास टॉपिक के लिए। उससे पहले मैं चाहूंगी आप खुद अपना तारुफ करवाइए और बताइए सबको कि आप कहाँ से और कहाँ से आपने आगाज किया अपने सफर का, और आज यहाँ आप माशाल्लाह इतनी कामयाब लेडी हैं पाकिस्तान में। हाँ जी जी, मैं तो लाहौर से ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपने सफर का आगाज ब्यूटिशियन, एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ मैं माशाल्लाह, और मुख्तलिफ मैंने उसमें भी काम किया, मतलब शूट्स वगैरह में काम किया मैंने, और उसके अलावा मैं इवेंट ऑर्गेनाइज भी किए हैं चैम्बर के, और इसके अलावा लाहौर में और भी मुख्तलिफ जगह के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैं मीडिया की तरफ आ गई और मीडिया में भी मैं काम कर रही हूँ आजकल, मुख्तलिफ चैनल्स पे, न्यूज चैनल और इस तरह मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर रही हूँ। और इसके अलावा मुख्तलिफ एनजीओज हैं, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। इंसानियत की खिदमत और एक इस्लामिक इंटरनेशनल गाइडेंस सेंटर माशाल्लाह, जिनके प्रेसिडेंट आमिर कमर साहब हैं। एक हमारी अभी वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो रजिस्टर्ड हुई है, तो उनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की बस मसरूफियत है। तारुफ हमारा बनता है जो काम हम करते हैं उससे। हम यहाँ आपके लिए हैं, आप हमें देखते हैं, आप हमें पसंद करते हैं, आप हमारे काम को सराहते हैं, तो हमारा तारुफ बनता है। हम आप बड़े आराम से एक नाम ले सकते हैं, आरफीन आयशा, लेकिन आरफीन आयशा की जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन आए होंगे। बीइंग अ लेडी, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग a social activist और एंकर पर्सन, जिंदगी कैसी रही आपकी? हाँ जी, बस जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए, और मैंने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा बाहर भी गुजारा, सऊदी अरब में मैंने गुजारा अपने बच्चों के साथ, और इस तरह फिर एक जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके बाद फिर मुझे पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा। और फिर लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, और अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रगल की, मेहनत की उनके लिए, उनको पढ़ाया। तो अब माशाल्लाह मेरे बच्चे, एक बेटी डॉक्टर है, इंजीनियर्स बन रही हैं, 2 बेटियां माशाल्लाह। तो बस इस तरह ही लाइफ के साथ मतलब बहुत ही स्ट्रगल की, सरवाइव किया, और अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया है जो एक तारुफ बन गया है। हाँ जी, मेहनत हमेशा रंग लेकर आती है, और मेहनत के सर पे ही इंसान बहुत सारी कामयाबियों को हासिल करता है। हमने आज खास एक बेटी को दावत दी, क्योंकि हमारे माशरे में आजकल देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा चीज जो हमारी बेटियां फेस कर रही हैं, हर घर की बेटी, हर घर की बहन बेटी किसी एक घर की नहीं होती है। बहुत छोटी सोच के लोग हैं वो, जो ये समझें कि सिर्फ हमारी बेटी है या हमारी बहन है। क्या कहेंगी मैडम आप इस बारे में? क्या बेटी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो केसेस हमारे आजकल हो रहे हैं, मुंतहा अभी रिसेंट केस है हमारा सरगोदे का, फिर उससे पहले इशाल फातिमा झंग से, फिर हमारी एक डॉक्टर साहिबा इतनी काबिल और खूबसूरत जिनके ऊपर तेजाब फेंका गया, फिर अभी कुछ ही दिन पहले जो एक वाकया हुआ कराची की हदूद में दाखिल होते हुए हस्बैंड वाइफ पे गोलियां बरसाई गई। उसके अलावा लातादाद बहुत टाइम से रोकथाम हो गई थी, पंजाब में केसेस बहुत, इनकी शरह कम हो गई थी, लेकिन आजकल एवरी सेकेंड मंथ किसी टिकटॉकर का, किसी इन्फ्लुएंसर का, या आम घर की किसी बेटी का सरेआम इज्जत पामाल करके और उसका कत्ल कर दिया जाता है बेरहमी के साथ। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसकी वजूहात असल में क्या है?
بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے, بالکل رحمت دی ہے, بالکل تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. بالکل. یہ جو آئے دن اتنے واقعات ہو رہے ہیں جو آپ ابھی ڈسکس کر رہی تھی, جی جی تو بڑی تکلیف ہوتی ہے سن کے, جب ہم ایگزیکٹلی ہر مہینے اور ہر ہفتے ہم کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سن رہے ہیں یہ کے بعد دیگرے کوئی بریک نہیں ہے کہ بیٹی کو قتل کیا جا رہا ہے, بیٹی کو ذبح کیا جا رہا ہے, بالکل ایسے اور زیادتی اور حوث کا نشانہ بن رہے ہیں, تو یہ واقعات سن کے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کیا کی, ہم لوگوں کو تکلیف صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ خود خواتین ہیں یا ہماری اپنی بیٹیاں ہیں اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, یا ہمیں واقعی معاشرے میں جو ہماری سب کی بیٹی, ہم سب کی بیٹی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی تکلیف ہے ہمیں؟ نہیں, ہم جب کسی دوسرے انسان کا سنتے ہیں, کسی اور بیٹی کا سنتے ہیں, تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور جب ہم نے یہ واقعہ سنا جو ایک بہت ہی معصوم بچی منتہا کے ساتھ ہوا, تو مجھے بھی بہت ہی تکلیف ہوئی. اور ایسا ہم عورتیں ہی کیوں سوچتی ہیں, مرد حضرات ایسا کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ تاکہ کمیونٹی میں جو اس چیز کے اتنی بڑھتی ہوئی ریشو ہے, یہ سارے ظلم, یہ زیادتیاں, یہ سارا جبر کر تو مرد رہے ہیں نا. اب پھر جب مردوں کا نام لیا جاتا ہے تو بہت سو کالڈ آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ میڈم آپ نے ایک ہی کیٹیگری میں سب کو لے لیا ہے. لیکن آپ جب کسی عورت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ سبھی عورتوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لے لیتے ہیں نا. تو جب بات کرنے میں آتی ہے تو کیٹیگری ایک ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد اس سے منسلک ہے. انتہائی شریف مرد بھی دنیا میں موجود ہیں, اسی دنیا میں موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جس کی بیٹی ہے وہی شریف ہے. ہر مطلب یہ چیز ہمارے مردوں میں کیوں نہیں ہے, اور یہ چیز بڑھنے کی اصل وجہ مردوں میں کیا ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیٹیگری کون سی ہے؟ کیا یہ ہائی سٹینڈرڈ ہے, کیا یہ میڈیوکر ہے, یا لوور مڈل ہے؟ دیکھیں جو کیٹیگری ہے یہ ہائی سٹینڈرڈ میں بھی ہو رہی ہے اور لو کیٹیگری میں بھی ہو رہی ہے, ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. اور آج کل جو حالات ہیں اور جو بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں, ماں کے ساتھ ہو رہا ہے, بہن کے ساتھ ہو رہا ہے, بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے, مطلب ان کے گھر میں بھی بہنیں ہیں, ان کے گھر میں بھی بیوی ہے, ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں. بالکل. جب وہ کسی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں اور ہوس کا نشانہ بناتے ہیں, تو ان کے گھر میں بھی موجود ہیں مائیں بہنیں. تو وہ مرد کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں بھی یہ لوگ موجود ہیں اور وہ ایک درندگی کر رہے ہیں اور ایک معصوم بچے کی جان لے لی انہوں نے. تو یہ جو کیا اس سارے عمل کے بعد کوئی پچھتاوا ہوتا ہے ان کو؟ نہیں, ان کو پچھتاوا نہیں ہوتا. جو یہ غلط حرکت کرتے ہیں اور اس طرح کے گھٹیا ہوس کا نشانہ بناتے ہیں, اپنی آسائش کے لیے, اپنے سکون کے لیے کرتے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا پچھتاوا نہیں ہوتا. کیا ہمارے معاشرے میں اس کی روک تھام پہ کام ہو رہا ہے؟ کیا انیشیٹو لے رہی ہے ہماری گورنمنٹ؟ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا پلیز اس پہ. بس CCTV مختلف جگہ پہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس پہ پھر CCTV دکھا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس کے بعد مجرم پکڑا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد صحیح طرح پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس میں قصوروار مجرم کون سا تھا. مطلب اب جیسے یہ واقعہ ہوا ہے اس بچی کا, وہ صبح 7 بجے پہلے آئی ہے, شاپ پہ آئی ہے, اس کے والدین نے اسے بھیجا ہے تم جا کے چیز لے کے آؤ. تو وہ 7 بجے آئی ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ گھر گئی ہے اور اس کو دوبارہ انہوں نے بھیجا ہے. تو جب وہ آئی ہے اس وقت 11 بجے کا ٹائم تھا. تو اس کے بعد پھر یہ واقعہ ثانیہ ہوا. اچھا, میرا ایک سوال ہے, ہم نے منتہا کیس دیکھا, ہم نے اشال فاطمہ کیس دیکھا, ہم نے اس طرح کے جتنے کیسز دیکھے, آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا والدین کا اس میں کوئی کردار ہے, مرکزی کردار کیا ماں باپ ادا کر رہے ہیں؟ ہماری کمیونٹی میں آج کل جتنا یہ پھیل چکا ہے, ماں باپ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک کیس ہوا ہے, اس سے ڈر کر آپ پھر بھی نہیں رک رہے ہیں, دوسرا کیس بھی ہو گیا, پھر بھی نہیں رک رہے ہیں, تیسرا بھی ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, ماں باپ اس میں اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں, یا سارا کچھ سوسائٹی نے, گورنمنٹ نے کرنا ہے, یا سارا کچھ ایز این ایجوکیشنسٹ اگر میں کہوں تو جا کے ٹیچر نے ہی سکھانا ہے؟ تو what role parents are playing yet in the community? دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ تو والدین کا قصور بھی ہے, کیونکہ والدین جو ہیں وہ بچی کو اکیلا بھیج رہے ہیں. اب جو اوپر نیچے اتنے واقعات ہو رہے ہیں تو والدین کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کو اکیلے بھیج رہے ہیں, اور ٹائم بھی اس طرح 11 بجے کا یا دوپہر کا ہو, جو بھی ٹائم ہو. تو پھر لیکن والدین کو بھی اس لحاظ سے اپنے بچوں پہ تھوڑی سی اسٹرکٹ ہونا چاہیے, اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس ٹائم نہ نکلے باہر بچیاں, یا خود جائیں ان کے ساتھ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ معاشرے میں اس طرح کے کیسز جنم کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان سارے واقعات کی ایسا کوئی بھی ثانیہ ہو جانے کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے؟ جی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل نکاح مشکل ہو گیا ہے.
بالکل صحیح. نکاح مشکل ہو گیا ہے. لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے. بالکل. بے روزگاری کی وجہ سے وہ ایسی غلط اور حرکت کر رہے ہیں اور لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں. بالکل. اور ایک اور بات بتاؤں کہ جس طرح آپ سوشل میڈیا میں اتنی غلط ویڈیوز لگا رہے ہیں, بالکل, جو ہمارے بچوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اتنی غلط ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, تو ان سب چیزوں کو جو ہے روک تھام ضروری ہے. یہ چیز ہم اگر ایک عام آدمی سے بھی پوچھیں تو ہمارے سننے میں, جاننے میں یہی بات آتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا, میں بالکل اس سے متفق ہوں کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے اسی وجہ سے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈز ہیں, لڑکے والوں کی بھی ڈیمانڈز ہیں, اور پھر جب وقت پہ آپ ایک فیصلہ نہیں کرتے تو پھر بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. وقت پر صحیح فیصلوں کا نہ ہونا اس چیز پہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا یہ ایک الارم ہے. ضرور سوچیں والدین بھی اس کے بارے میں. اور دوسری بات میڈم نے بولی کہ بہت ضروری اس کو بھی نوٹس رکھیں, سوشل میڈیا پہ جو واہیات کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو کیسز آ رہے ہیں یکے بعد دیگرے یہ بڑھ رہے ہیں. میم, پروگرام کے اختتام میں میرا لاسٹ سوال یہ ہے کہ کیا حوا کی بیٹی ازل سے شروع میں پہلے اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ رواج ڈالا, ہمیں تعلیمات دیں کہ بیٹی رحمت ہے, عزت کرو اس کی ہر رشتے میں, اور کر کے بتائی بھی. یہ وہی معاشرہ ہے, اسلامی معاشرہ ہے, اسلامی ملک ہے. ہماری حوا کی بیٹی آج بھی کیوں ٹارگٹ ہوتی ہے؟ جانے سے پہلے یہ ایک خاص پیغام لوگوں کو بھی دے جائیں اور ایک اویئرنیس بتا جائیے کہ اس کی روک تھام. تو آپ نے بتایا کہ ان چیزوں پہ توجہ دیں پیرنٹس, لیکن حوا کی بیٹی ہی کیوں؟ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ عورت کی عزت نہیں ہے, اس طرح لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے. ہمارے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی عزت کریں. بالکل ایسے. ان کو ماں کو ماں کا درجہ دیں, بالکل. بہن کو بہن کا درجہ دیں, اور بیٹی کو بھی بیٹی کا درجہ دیں. بالکل ایسے. اور اگر یہ چیز ہو جائے تو پھر ہر چیز بہتر ہو جائے. دوسروں کو عزت وہی دے گا جو خود عزت کے قابل ہوگا, جو خود اپنی عزت کو عزت سمجھے گا. بات مرد یا عورت کو عزت کی دینے کی نہیں ہے, کسی بھی جینڈر کو آپ عزت نہیں دیتے ہیں. آپ عزت اپنی ذات کے لیے, اپنے لیے دیتے ہیں, دوسروں کو اس سے آپ کی اپنی عزت بڑھتی ہے. یہ فرق, یہ تقسیم ختم کر دیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, مرد ہے یا عورت ہے. عزت کے قابل سب کو اللہ نے بنایا ہے, آپ ہم تفریق کرنے والے نہیں ہیں. پروگرام کا جو ہے وہ دورانیہ کافی ہو گیا ہے. ہم چاہیں گے مس عارفین سے اجازت لیں اور اپنے ویوز سے بھی کہ ہمارے پروگرام کو دیکھیے, بتائیے اگر آپ کے کوئی پوائنٹس ہیں اس میں تو ہم وہ ایڈ کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, خیال رکھیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.